वेलकम टू मदे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। चीनी कीमतों ने अवाम को चकरा कर रख दिया। कीमत 170 रुपए किलो तक जा पहुंची। हुकूमत शुगर इंडस्ट्री के मामला काबू करने में ताहाल नाकाम। माह रमजान में लूट मार जारी। हुकूमत ने चीनी के बाद शक्कर बाहर ममालिक से मंगवाने का फैसला कर लिया। क्या एक और शुगर स्कैंडल लैंड करने जा रहा है? अहम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। पीटीआई में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। शेख वकास अकरम ने फवाद चौधरी पर 1 अरब हर्जाने का दावा कर दिया। दूसरी तरफ गंडापुर मौलाना फजल रहमान के साथ सियासी इत्तेहाद में रुकावट बन गए। गंडापुर की मौलाना पर कड़ी तनकीद। जेयूआई से सियासी इत्तेहाद बनाने पर पीटीआई लीडर्स को मुश्किलात का सामना। मुल्की सियासी सूरत हाल पर भी आज के प्रोग्राम में तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और अवाम के बाद मेंबरान असेंबली भी नौसरबाजों के हत्थे चढ़ गए। सेनेटर फेक कॉल पर थाने जा पहुंचे। जाली तरीके से धमकाने वाले गैंग इस्लामाबाद पुलिस ने साहिवाल से गिरफ्तार कर लिया। आईजी इस्लामाबाद पुलिस के सेनेट दाखिला कमेटी में बड़े इंकशाफात। अहम तफसीलात शेयर करेंगे। इसके अलावा हुकूमत को बड़ा रिलीफ मिल गया। IMF ने बिजली की कीमतों में कमी की हुकूमती तजवीज मान ली। इस पर भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कि हम हर साल देखते हैं कि एक शुगर क्राइसिस से जो है वो मुल्क गुजरता है और ये पूरा एक साइकिल है जो कि हम देखते हैं हर दफा फेस करना पड़ता है। क्लासा साहब, वापस से चीनी की कीमतें कराची हो, लाहौर हो, जो भी बड़े शहर हो, उसमें 170 180 तक पहुंच गई हैं, जबकि ये क्रशिंग सीजन कहलाया जाता है और इसमें इस कदर हाई प्राइसेस होना बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है। आपके पास क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? ये इसलिए हम इसको एक मेन स्टोरी के तौर पर ले रहे हैं कि लोग अब सियासत और इन चीज़ों से थक गए हैं कि एक ही चीज़ है बार बार रिपीट होते। लोग हमें कहते हैं आप इश्यूज़ पे बात नहीं करते। ये इशू है और बहुत बड़ा इशू है। और जैसे आपने अपने इसमें इंट्रो में भी कहा कि बार बार ये रिपीट होते हैं आफ्टर सम टाइम। इसकी 3-4 बड़ी एक इसकी अहमियत है लोगों को सिखाने के लिए, कि बताने के लिए, सिखाने के लिए सख्त लफ्ज़ हो जाएगा कि इसका पैटर्न क्या है और इसके मेन बेनिफिशरीज कौन है और इसके पीछे बड़े बड़े खिलाड़ी, वो ब्यूरोक्रेट हूँ, सियासतदान हूँ, मिल ओनर्स हूँ, ये कौन है और ये कहाँ से लोग आए हैं कि इस तरीके से हर साल ये कोई ना कोई मैनेज कर लेते हैं। सो वी हैव टू गो बैक इन द हिस्ट्री अ बिट। ये क्राइसिस, ये शुगर का जो है, पहले यहाँ पे जोनिंग होती थी। अब इसको समझने की ज़रूरत है कि ये जो अब नया स्कैंडल जो आ रहा है कि हुकूमत जो है, अभी इन्होंने पिछले महीने शहबाज शरीफ साहब ने ICC के जरिए अलाउ किया है कि पाकिस्तानी चीनी जो बाहर भेज दें। और चीनी के मिल मालकान ने कहा था बाकी ने कि हमारे पास बड़ी सरप्लस पड़ी है, बाहर भेजें, बेचें, डॉलर कमाएं। और हमने डॉलर कमाने के लिए जनाब हमने बाहर भेजी और हर दफ़ा हमें डॉलर दिखाए जाते हैं और हम डॉलर देख के पीछे चल पड़ते हैं। अब अगले महीने, इस महीने ये खबर आ रही है कि जनाब हुकूमत कह रही है कि चीनी की तो मतलब कीमतें बढ़ गई हैं और इसके बाद हम बाहर से हम शक्कर इंपोर्ट करेंगे। शक्कर आएगी और शक्कर को फिर चीनी बनाया जाएगा। जो चीनी पड़ी थी वो बाहर भेज दी है। अब बाहर से हम डॉलर दे के महंगी हम शक्कर लेके वो आएगी, उस पर ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस पड़ेंगे, शिपमेंट के पड़ेंगे। वो यहाँ फिरती फिराती पूरा पाकिस्तान घूमती घुमाती पंजाब की वो मिलों में जाएगी, वहाँ पे फिर उसको डाला जाएगा, फिर पूरा केमिकल प्रोसेस होगा, फिर वहाँ मजदूर होंगे, लोग होंगे, बिजलियाँ होंगी, कारखाने होंगे और फिर चीनी बन के हम मार्केट में बेचेंगे और वो चीनी 180 रुपए की नहीं 140 की मिलेगी। ये शेख चिल्ली टाइप आपको स्टोरी लगती है, जो सर पे वो अंडे लेके जा रहा था कि अंडों से बच्चे होंगे, बच्चों से फिर मुर्गियां होंगी, मुर्गियों से मैं पता नहीं क्या कुछ कर लूंगा। ये वही अंडे कट्टे बच्चे वाला हिसाब है। अब हुआ ये है कि यहाँ पर ये मिलें जो हैं, ये पाकिस्तान के लिए शुगर मिल जो हैं हमेशा से एक्सपेंसिव रही हैं। इतनी ज़्यादा नहीं थी। जब पाकिस्तान बना था मेरा ख्याल 2 शुगर मिल थी, बाद में 2-4 और लगाई गई और फिर इसके बाद इसको पॉलिटिकल ब्राइब के तौर पर भी यूज़ किया गया इसको, ये लोगों के लिए। और क्योंकि इसमें जो मेन इसमें गुड़ डाला गया वो शरीफ फैमिली के खुद दौर में हुआ, क्योंकि इत्तफाक फाउंड्री वगैरह खुद भी बहुत सारा इसी बिजनेस में शामिल थे, इसे शुगर मिलें बनाने के हवाले से या दीगर चीज़ों के हवाले से उनके पास अगेन क्योंकि उनकी फैक्ट्री थी सरिया वगैरह सारी चीज़ों की। सो ये एक्सपर्टीज़ भी उनके पास वहाँ पर मौजूद थी। इन्होंने खुद एक स्टेज पे जो काटन एरिया में 2 जोनिंग थी कि आपने ये काटन जोन जो है स्पेशली सराइकी बेल्ट जो है, सराइकी इलाके जो हैं वहाँ पे जो काटन होती है, आपने वहाँ पे शुगर मिल्स नहीं लगानी ताकि शुगर मिल्स की वजह से काटन एरिया डिस्टर्ब ना हो। पाकिस्तान के 60% ये प्लस जो हमारी ये इंडस्ट्री है, आप उसको एक्सपोर्ट इंडस्ट्री कहें, ये एग्रो बेस्ड है। एग्रो बेस्ड मीन के कॉटन बेस्ड, और हम कॉटन बाहर भेजते थे, सेल करते थे, बेचते थे।
تھے. آج کل لوگ نہیں مانیں گے, $2 بلین کے ہر سال ہم باہر سے منگواتے ہیں, جو ہم کاٹن باہر بھیجتے تھے. ریزن کیا بنی ہے؟ شوگر انڈسٹری بنی ہے. شوگر آپ نے شفٹ کی سرائکی علاقوں میں بھیجی, وہاں پہ جو لوگ کاٹن کو کاشت کرتے تھے انہیں گنے کے آپ نے قیمتیں زیادہ دینا شروع کی. بڑی بڑی بگ فیملیز تھیں, اس میں پولیٹیشین تھے, اس میں بیوروکریٹ تھے, آپ نے وہاں پہ لگائیں, آپ نے گنے کی قیمت زیادہ دی, لوگوں نے اس کے بعد یہ کاٹن بند کی. اب کاٹن کی پروڈکشن ڈکلائن ہوئی, آپ کو باہر سے منگوانی پڑ گئی. آپ نے کہا جی ہم یہ شوگر میں ہم اپنے آپ کو وہ کر خود کفیل کر رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں جو شوگر مل ہیں 80 کے قریب ہیں. اس وقت جب پاکستان بنا تھا 2 کے قریب تھے, اب 80 شوگر مل. اب 80 شوگر ملوں کو را مٹیریل چاہیے, ان کو گنا چاہیے, ان کو کھیت چاہیے, ان کو وہاں پہ مزدور چاہیے, چیزیں چاہیے. سو سب نے رخ کیا وہاں پہ, زوننگ کو ختم کیا گیا, جو شہباز شریف صاحب اور کمپنی ان کے دور میں ہوا. انہوں نے زونیں ختم کر دی کہ کاٹن بیلٹ میں بھی لگ سکتے ہیں, بلکہ انہوں نے پچھلے 5-10 سال پہلے اپنی ملیں بھی وہیں پہ شفٹ کی, جس پہ اس پہ کورٹ کچہریوں میں کیسز بھی چلے تھے, انہوں نے کہا وہیں پر لے کے جاتے ہیں. اب اس کا بدلے میں انہوں نے جو کام کیے کہ اب آپ نے یہ چینی تو پیدا کر لی, بیچیں گے کہاں؟ کیونکہ چینی ہماری مہنگی تھی, سرپلس ہے بھائی. انہوں نے ایک نیا طریقہ واردات نکال دیا کہ زیادہ چینی پیدا کرو ہم باہر بھیجیں گے. جب سرپلس پیدا کیجئے, ہم ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن مہنگی ہے, ہم جب تک اس کو سستا نہیں کریں گے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بڈر ہم سے لے گا نہیں, ہم کیسے بیچیں گے؟ اب سبسڈی دو جناب. پھر دے کیم آؤٹ ود دا آئیڈیا آف سبسڈائزنگ دا شوگر ایکسپورٹ کو. اور پہلی دفعہ نواز شریف صاحب کا جو ان کا تھا تیسرا یا دوسرا ان کا وہ تھا دور حکومت دوسرا تھا, انہوں نے اپنی شوگر ملوں کو انہوں نے سبسڈائز کیا, پیسے دیے. اور اس وقت جب یہ اس میں ہوئے تھے, نواز شریف صاحب کی حکومت ٹاپل ہوئی تھی, ان پہ باقاعدہ شوگر سبسڈی کا بھی ایک کیس بنا ہوا تھا. لوگوں کو یاد نہیں ہوگا 90s میں, کہاں یاد ہوگا کہ ان پہ وہ کیس بنا تھا. سو پہلے جو کیسز بنے تھے نواز شریف صاحب ان کمپنی میں شریف فیملی سے ریلیٹڈ, وہ سبسڈی کیسز بھی تھے کہ آپ نے اپنی ہی ملوں کو, ان کی ملیں بھی تھیں, آپ نے سبسڈی دی ہے. اب اس کو فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں. ابھی ہمارے یہ مطلب عمران مگرانہ صاحب جو ہیں بڑے اچھے رپورٹر ہیں اور بڑی اچھی انہوں نے کوئی چھوٹے سے ریسرچ کی ہے. یہ میں سبسڈی سے کر کے آ رہا ہوں, پھر میں آتا ہوں موجودہ ان سکینڈل پہ کہ ان کا کیسے ایک پیٹرن ہے, یہ کیسے لوٹ مار کی جاتی ہے اور لوگوں کے جیبوں سے پیسہ کیسے نکالا جاتا ہے. 6 سالوں میں ان شوگر ملوں کو, یہ قومی اسمبلی کا ڈیٹا ہے جو میں آپ کے ساتھ پیش کر رہا ہوں, 6 سالوں میں 25 بلین روپیز کی سبسڈی دی گئی عوام کی جیب سے. ابھی جو 180 روپے پہ خرید رہے ہیں نا عوام, انہی کی جیبوں سے آلریڈی 25 بلین روپیز جو یہ ٹیکس دیتے ہیں, ٹیکس کے پیسے میں سے جو اکٹھا کیا جاتا ہے ان کو نچوڑ کے, اسی میں سے 25 بلین روپیز انہوں نے شوگر ملوں کو دیا ہے. اس میں نون لیگ اور پی ٹی اے کی حکومتوں جو ہیں یہ دونوں شامل ہیں. مزے کی بات, عمران خان صاحب کے دور میں بھی اس سے بڑا اسکینڈل آیا ہے. میں اس پہ بھی آتا ہوں, اس کی فائنڈنگ کا کیا ہوا. اس میں بڑے بڑے لوگ شامل تھے جن پہ پرچے مقدمے, اور ہم لوگوں نے اس وقت بھی سٹوریز اور سکینڈل اس پر کیے گئے تھے. اس میں 6 برسوں میں انہوں نے 25 ارب روپے دیے ہیں. 6 برسوں کی بات کروں میں, اگلے پچھلوں کی نہیں جا رہا, یہ 6 برسوں کی بات ہو رہی ہے. اس میں پی ٹی آئی نے 1 سال میں شوگر ملوں کو 11 ارب روپے کی انہوں نے سبسڈی دی. پی ٹی آئی نے دی تھی جناب, ان کے بڑے پیاروں کو ملیں تھیں. اچھا پھر آپ 2014-15 میں انہوں نے 3.25 بلین روپیز کی تھی, یہ ان کا نواز شریف صاحب کا دور تھا. 2015-16 میں انہوں نے پھر یہ شوگر ملوں کو 1 ارب 30 کروڑ کی سبسڈی دی. پھر 2016-17 میں انہی شوگر ملوں کو 3 ارب 14 کروڑ روپے کی, یہ نواز شریف صاحب کا دور چل رہا ہے, یہ تیسرا. پھر 2017-18 میں شوگر ملوں کو 6 ارب کی سبسڈی دی گئی, جب شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم تھے, جو آج کل سنبھالے نہیں جاتے نیکی اور اس کے جو مطلب ایک دیوتا بنے ہوئے. جی میرے دور میں تو کبھی کوئی غلط کام ہی نہیں ہوا, ساری جتنی غلط کاریاں ہوئی اب ہو رہی ہیں. آج کل وہ سب سے زیادہ پارسا جو ہے نا وہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں کہ میں نے تو کوئی غلط کام کیا نہیں ہے. ان کے دور میں بھی جناب انہوں نے 6 بلین روپیز کی سبسڈی دی تھی. پھر 2018-19 خان صاحب کا دور ہے, 11 ارب روپے 19 کروڑ کی دی گئی. اور پھر اگلے سال خان صاحب کا دور تھا 2021 اور 20, اس میں 10 کروڑ کی سبسڈی دی گئی جب یہ خان صاحب کا دور تھا. اب ذرا یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب نے بھی اپنے دور میں سبسڈی دیتے رہے ہیں, جو میں نے آپ کو بتائی ہے. عمران خان صاحب کا دور آیا, وہ بڑا دلچسپ دور تھا, یہاں سے آپ کو پیٹرن سمجھ آئے گا یہ کرتے کیا ہیں. ان کے دور میں اس وقت اسد عمر صاحب جو ہیں وزیر خزانہ تھے اور بہت بڑے پوسٹر بوائے تھے ماشاءاللہ. جی وہ آؤں گا اور اکانومی ٹھیک کر دوں گا, یوں ماریں گے تو پتہ نہیں چلے گا جناب, سارا ملک ٹھیک ہو جائے گا. IMF کو بھی ہم جوتے ماریں گے تو فلاں کو بھی کریں گے, تو ہم خود کشاں کر لیں گے اگر IMF کے پاس جانا. خان صاحب نے فرمایا تھا. تو ڈالر کو وہ وہاں سے 104.10 سے لے گئے وہاں پہ 160, 70, 180 تک, اسی IMF کے ساتھ ڈیل نہ کرنے کی وجہ سے بعد میں کی, لیکن جب تک ڈالر آسمان پہ پہنچ چکا تھا پھر جا کے کی. اس درمیان میں یہ شوگر مل والے کیا واردات ڈالتے ہیں, دیٹس ویری انٹرسٹنگ.
یہ ذہن میں رکھیں کہ شوگر مل مالکانز میں شہباز شریف صاحب کی فیملی بھی ہے, سلمان صاحب بھی ہیں, اس میں حمزہ صاحب بھی ہیں, اس میں شہباز شریف صاحب خود بھی ہیں, مریم نواز صاحبہ کے بھی کچھ چودھری شوگر ملز میں بتایا گیا تھا ان کے بھی شیئرز ہیں, پھر مون سلائی صاحب بھی ہیں, خسرو بختیار صاحب بھی ہیں, دریشک فیملی بھی ہے, ہمایوں اختر صاحب بھی ہیں, ابھی جو موجودہ ہیں نئے یہاں پہ ان کے وزیر صاحب ہیں ہارون اختر صاحب, یہ فیملی بھی ہے. اس کے بعد اگر آپ چلیں سندھ میں چلیں جائیں تو ون اینڈ اونلی آصف علی زرداری صاحب کا اومنی گروپ بھی ہے. وہ اب ذرا دیکھتے ہیں نا کہ سارا اس کو جہانگیر ترین صاحب کی بھی ملیں تھیں, پھر ہم نے اگر مون سلائی کا میں نے بتایا ان کی بھی تھیں, خسرو بختیار, سو سارا ایک پولیٹیکلی طور پر یہ مینجڈ چیزیں تھیں, اس میں ساری پارٹی شامل ہیں. وہ کہتے ہیں نا اس کا مسکیٹیئرز کا جو یہ اس کے فرانس کے بادشاہ کے جو گارڈز تھے جو پروٹیکٹ کرتے تھے ان کو مسکیٹیئر کہا جاتا تھا. ان کا سلوگن پتہ کیا تھا, وہ کہتے ون فار آل فار ون. یہ ان کا سلوگن تھا کہ ہم سب ایک ہیں, کہ مطلب کسی ایک پہ حملہ جو نیٹو سمجھ لیں کہ نیٹو والا حساب ہے, ایک پہ حملہ ہوگا سب پہ حملہ ہوگا, تو ایک کا مفاد ہوگا سب کا مفاد ہوگا. تو یہ یہی والا ہے کہ اس میں زرداری صاحب بھی, عمران خان صاحب بھی, اور شہباز شریف صاحب بھی, اور باقی بھی, اس میں کیو لیگ بھی, یہ سارے اس مفاد میں شامل تھے. اب انہوں نے کیا کام کیا, انہوں نے شوگر مل والوں نے کہا جناب بڑا دن ہو گئے پیسے نہیں بنائے, کہ مال بنایا ذرا حکومت کو ذرا کو ٹائٹ کریں. انہوں نے ساک یہ سارے یہ عبدالرزاق داؤد صاحب جو ہیں یہ ایڈوائزری بورڈ کے انہوں نے ان کو رابطہ کیا. انہیں سب سے بھولا وہی لگا کہ اس کو ہم ذرا الو یا مامو بنایا جا سکتا ہے. یہ پی ٹی آئی کے دور, یہ پی ٹی آئی دور کی بات کر, وزیر تھے اس وقت کامرس کے, وہ ان کے پاس تھے. اچھا وہ جو عبدالرزاق داؤد صاحب ہیں وہ اپنے کو گورا سٹائل میں پیش کر دیں, انگریزی اسی سٹائل میں بولیں گے, رہو رکھ رکھاؤ, تو ان کو تھوڑا سی آپ پہ پمپ کر دیں کہ جناب, تو وہ اس کے بعد آسمان پہ چڑھ جاتے ہیں. اور ان کو انہوں نے آسمان پہ چڑھایا انہوں نے, یہ شوگر مل والوں نے باقاعدہ. اچھا ان کا وہ اگین وہی میں نے کہا کہ اس میں گورے سٹائل میں انگریزی بول کے بڑے خوش ہوتے ہیں, لوگ آگے سے ان کو داد دیتے ہیں, میرے جیسے کوئی تبلچی مطلب بیٹھے ہوتے ہیں خوش آمدی بیٹھے. انہوں نے کہا کہ آپ کو ہمارے پاس ڈالر آپ کو کمانے کا ہم ایک نادر ہم نسخہ دیتے ہیں. انہوں نے بتائیں, کیونکہ ہر کسی کو ڈالر چاہیے, خان صاحب ڈالر کا سنتے تھے تو پیچھے چل پڑتے تھے. انہوں نے کہا جناب ہمارے پاس 20 لاکھ ٹن یہاں پہ یہ چینی پڑی ہوئی ہے, 20 لاکھ ٹن سرپلس, اور گوداموں میں ظاہر ہو کیڑے مکوڑے کھا رہے ہیں, ان کو بیچیں. انہوں نے کہا یار آپ سچ بول رہے ہیں, انہوں نے کہا میں سچ بتا رہے ہیں, ہم انہوں کو رپورٹیں دیں. انہوں نے ان کو رپورٹیں دے دی کہ ہمارے پاس 20 لاکھ ٹن جو ہے نا سرپلس یہ چینی پڑی ہوئی ہے, اس کو ایکسپورٹ کریں اور ہمیں سبسڈی لے کے دیں. وہ یہ پروپوزل لے کے گئے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی میں, وہاں پہ اسد عمر صاحب کا کریڈٹ بنتا ہے, ان کو یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. انہوں نے 2 مواقعوں پہ ان کو وہ کیا, ڈیفون کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم پہلے لون لیں, بینکوں سے پیسے لے رہے ہیں, ہم کمرشل قرضے لے رہے ہیں, ہم آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں, ہم دیگر لے رہے ہیں, آپ ادھر سے نئی پارٹی پکڑ کر آ گئے ہیں کہ ان کو پیسے دیں, ہمارے پاس نہیں ہے. یہ کریڈٹ ہے اسد عمر کا, انہوں نے 2 دفعہ ریفیوز کیا. یہ سیدھے جا پہنچے, انہوں نے وہی اپنی گورا سٹائل میں انگریزی ماری عمران خان صاحب پہ. وہ بھی سنے, انگریزی سن کے بڑے متاثر ہوتے ہیں, کہتے تو بڑا رہتے ہیں کہ جناب گوروں کو میں بڑا جانتا ہوں, لیکن اکثر وہ بھی انگریزی سن کے متاثر ہوئے کہ جناب یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے جناب کیا جی شور, وہاں کا سارا ہم شور 20 لاکھ ٹن پڑی ہوئی ہمیں. انہوں نے اسد عمر کو کہا یار دے دو, یار دے دو, کیا بنتا ہے, کیا فرق بنتا ہے. تو اسد عمر صاحب نے ان کو سبسڈی دے دی کہ ہمارے پاس سرپلس چینی پڑی ہوئی ہے, وہ بیچتے ہیں, بھی ڈالر کمائیں گے. انہوں نے ایک بڑی سمجھداری کی اس میں اسد عمر صاحب نے. انہوں کو میں تو نہیں دیتا سینٹر میں, کیونکہ چینی پڑی ہوئی ہے پنجاب میں, پنجاب یا کے پی کے یا سندھ دینا چاہتے ہیں نا حکومتیں, وہ دے دیں. اچھا ہمیں اعتراض نہیں, ہم نہیں دیں گے. یہ اسد عمر نے وہاں پہ رکھا, لیکن فیصلہ کر دیا. اسی فیصلے کی بنیاد پہ انہوں نے جناب اس کے بعد یہ پنجاب جو تھا وہاں پہ کون بیٹھے ہوئے تھے, ہاشم بخت بیٹھا ہوا تھا وزیر خزانہ. وہ کون ہے, وہ خسرو بختیار کا بھائی ہے. اس کا آگے ایک اور بھائی مخدوم ہے, ان کی شوگر ملیں ہیں. انہوں نے بیٹھ کے, ہاشم بخت نے وزیر خزانہ تھا جس کی اپنی شوگر ملیں تھی, انہوں نے 4 بلین روپیز کی سبسڈی دی, جس میں جہانگیر ترین صاحب کی ملیں ہوئی, ان کے ماموں چاچے تھے ان کو ملی, اس میں مون سلائی صاحب کی ملیں تھیں, اس میں اس کے بعد آپ کی اس میں خسرو بختیار یا ہاشم بخت کے بھائی کی ملیں تھیں, ان کو انہوں نے 4 بلین اور 2-4 کو اور بھی دیا. انہوں نے ان کو 4 بلین دیا کہ تم ایکسپورٹ کرو, اور کچھ انہوں نے وہاں سندھ میں بھی کچھ کروڑوں میں تھی, زیادہ نہیں تھی, وہاں بھی دی گئی. ساتھ میں ایک شرط رکھی گئی تھی کہ بھائی صاحب جب آپ ایکسپورٹ کراتے ہیں لوکل قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, جیسے آپ بڑھ گئی ہیں 180 تک چلی گئی. اس وقت 52 روپے تھی قیمت, ذہن میں رکھیے گا. جب عمران خان صاحب الاؤ کر رہے تھے چینی کی ایکسپورٹ کی جائے, the price was 52 روپیز پر کے جی. انہوں نے وہاں سے جو ہی یہ خبر پھیلی وہ ساتھ ہی قیمت 70 روپے چلی گئی. اچھا یہ طے ہوا تھا کمیٹی اس میں اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں کہ ہم ایک یا انٹر منسٹریل میٹنگ ہوگی جس کو یہ وزیر خزانہ چیئر کریں گے, اور اس میں رزاق داؤد بھی تھے, فنانس منسٹر, دیگر لوگ تھے, اور یہ ایشورنس لی گئی تھی ان سے شوگر ملز والوں سے کہ آپ لوکل مارکیٹ میں پرائس نہیں بڑھنے دیں گے. ایکسپورٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پرائس بڑھنے. انہوں نے لکھ کے دیا, انہوں نے خدا رسول کی قرآن کی قسمیں کہیں ہوا کہ خدا کا خوف کریں, ہمارے پہ اعتبار کریں.
ہم اتنے نیک اور اچھے لوگ ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کرا کے اس کی قیمت بڑھائیں جیسے اس دفعہ پرومس کیا ایبسولوٹلی اسی طرح سیم سٹوری. اس لیے میں تھوڑا سا لمبا لے رہا ہوں, لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کتنے بڑے وارداتیں ہوتے ہیں اس ملک میں اور ولنگلی یہ وارداتیں کھاتے ہیں. یہ انہوں نے ہم تو 1 روپیہ ہمارے اوپر حرام ہو اگر ہم اس کو کریں. جو ہی چیزیں ہوگی ایگزیکیوشن ہوگی کہ میٹنگ ہوگی جناب ہر مہینے 2 مہینے بعد منسٹریل کمیٹی کی جو ان قیمتوں پہ وہ رکھے گی, چیک رکھے گی, اور اگر قیمتیں بڑھی 1 روپیہ بھی ہم اس کو آرڈر کو یہ کینسل کر دیں گے. یہ جو آپ کا ایکسپورٹ والے فیصلہ ہوا اور 1.5 سال تک یہ اجلاس 6 مہینے یا 8 مہینے ایک اجلاس نہیں کیا. نہ اسد عمر نے کیا, نہ رزاق داؤد نے کیا, نہ عمران خان کو یاد ہے, نہ ای سی سی کو یاد ہے, نہ پی ٹی اے کے کسی ایم این اے کو یاد ہے, نہ ان کے منسٹر کو. اور اس فیصلے کو اٹھا کے عمران خان صاحب اور ان کی کیبنٹ کے سارے وزیروں نے انڈورس کیا, کیونکہ انڈورس ہوتے ہیں ای سی سی کے فیصلے. 6-7 مہینے تک کوئی ان لوگوں نے کوئی ریویو نہیں کیا اور قیمتیں بڑھتی رہیں. 52 روپے سے وہ آپ کی اب 70 تک گئی, 70 سے 90 تک گئی, 130 روپے تک یہ قیمت گئی تھی. اور اس پہ کتنا پیسہ انہوں نے کمایا تھا آپ اندازہ کریں کہ شہزاد اکبر نے کہا تھا جو مشیر تھے اس وقت اس کے عمران خان کے, کہ 1 روپیہ قیمت اگر پر کے جی بڑھے شوگر میل والے 5 بلین روپیز کماتے ہیں. اور یہ قیمت 52 روپے سے 130 روپے تک چلی گئی. آپ اندازہ کریں کتنا پیسہ کمایا اس وقت. یہ احسن اقبال صاحب جو اپوزیشن میں تھے ان کا دعویٰ آیا تھا کہ انہوں نے 500 بلین روپیز کے قریب شوگر میلز اور دیگر لوگوں نے عمران خان صاحب اور ان کے وزیروں کے ساتھ مل کر انہوں نے پیسہ کمایا ہے. اور جب یہ سکینڈل سامنے آیا کہ جناب آپ کے اس فیصلے کی وجہ سے, فالٹی فیصلے کی وجہ سے اس عوام کی جیبوں سے 300 سے لے کے 500 بلین روپیز کے درمیان ایڈیشنل پیسہ نکال لیا گیا ہے, تو اس پر جناب ان سے پوچھا گیا وہ گورے صاحب سے, عبدالرزاق داؤد صاحب سے, کہ بھائی جان آپ نے تو فرمایا تھا کہ اس ملک میں چینی بڑی سرپلس پڑی ہے. انہوں نے پتہ کیا فرمایا, انہوں نے کہا میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے. یہ ریکارڈڈ چیز ہے, منٹس میں ہے, میرے پاس منٹس ہیں اس کے میٹنگ کے. انہوں نے کہا جی میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے. وہ سمجھ بیٹھے تھے میں دنیا کے بڑے ایماندار قوم سے رابطہ ڈیل کر رہا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ میرے ساتھ ان شوگر مل والوں نے دھوکہ کیا ہے, مجھے انہوں نے فجڈ اور انہوں نے 2 نمبر قسم کے فگر دیے ہیں. آپ تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس چینی نہیں ہے. انہوں نے اس وقت 11 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کروا لی ساری کی ساری. ان کو 20 لاکھ کا بتایا کہ ہمارے پاس 9 لاکھ ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں, ریزرو پڑے ہوئے ہیں. وہ اب کہتے ہیں غلطی ہو گئی. وہ بھائی تیری غلطی کی وجہ سے اگر تو اب یہ عمران خان صاحب کے وہ وزیر تھے جو کہتے تھے میں نے ٹیم کا ٹھیک ہوئی ہے, یہ عمران خان کی ٹیم کا سب سے بڑا مڈل آرڈر تھے یا بیٹس میں اوپنر تھے جو بھی تھے عبدالرزاق داؤد صاحب جو ہیں, یہ ان کا لیول آف ان کا ڈیسیژن میکنگ تھا اس میں آپ کی ٹیم کا, کہ عبدالرزاق داؤد یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ انہیں دھوکہ کیا ہے, مجھے غلط انفارمیشن دی, مجھے فجڈ فگر دے دیے, میرے ساتھ تو فراڈ ہو گیا. انہوں نے کہا جناب کہ ہمارے پاس چینی پڑی ہوئی تھی, اور کہتے اب میں نے ان سے پوچھا ہے جناب کہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سٹاک نہیں ہے. سو یہ بیسیکلی جو ایکسپورٹ کروا رہے تھے یہ ایکسپورٹ سے ڈالر نہیں کمانے تھے. اچھا آپ نے چینی کس کو بھیجی تھی پتہ ہے, کوئی ڈالر نہیں کمائے تھے. آپ نے چائنا کو بھیجی تھی اور ساتھ میں افغانستان کو بھیجی تھی, اور تو بھیجتے نہیں, آپ تو لیتے نہیں. اس دفعہ بھی افغانستان جا رہے کیونکہ بٹ, اور اس میں بہت بڑا سکینڈل بنا تھا, آپ کو یاد انکوائریز ہوئی تھی. اس کے بعد جو ہی یہ سکینڈل سامنے عمران خان صاحب نے اچھا بننے کی اداکاری فرمائی, وہاں کہ جناب اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. فیصلہ تو آپ کا تھا نا, آپ نے کبھی 6-8 مہینے میں پوچھا, آپ کیبنٹ کے اجلاس لیتے تھے, ہر ہفتے لیتے تھے. آپ نے اسد عمر سے, آپ نے عبدالرزاق داؤد سے, فائنانس سے, ایگریکلچر سے پوچھا کہ ہم نے جو فیصلہ کیا تھا اور چینی کی قیمتیں بڑھی ہیں, روزانہ ٹی وی پہ آ رہا ہے, اخبار میں آ رہا ہے, شوز میں آ رہا ہے, اس کا کیا کرنا ہے. آپ نے پوری واردات ہونے دی, اسکینڈل ہونے دی, اربوں روپے آپ کے پیارے لاڈلے جو تھے وہ لوٹا کے لے گئے. اس کے بعد آپ کو یاد آ کے پرچے کرو, ایف آئی اے کرو. یہ جس ڈاکٹر رضوان کی بات کرتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں جناب ہارٹ اٹیک سے جس کی ڈیتھ ہوئی تھی, اور یہ کہتے ہیں شریفوں کے خلاف وہ تحقیقات کر رہے تھے اور ان پہ الزامات لگاتے ہیں. یہ بیسیکلی یہ اس وقت ایف آئی اے لاہور کے ڈائریکٹر تھے اور یہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے. جب ان پہ دباؤ آیا, سیاسی دباؤ آیا خان صاحب پہ, انہوں نے سب سے پہلے ڈاکٹر رضوان کو وہاں سے ہٹایا تھا انویسٹیگیشن سے, جو ان کے شوگر ملز والوں کو خلاف کر رہے تھے. ان کو پہلے ہٹانے والے عمران خان صاحب خود تھے. انہوں نے ان کو ہٹایا تھا کہ اب تم شوگر سکینڈل کو تم انویسٹیگیٹ نہیں کرو گے. اور اس میں جن لوگوں کے نام آئے تھے, جن لوگوں نے پیسہ بنایا تھا, اس میں شہباز شریف صاحب تھے, اس میں سلمان صاحب تھے, اس میں حمزہ صاحب تھے, اس میں مونس علیہ صاحب آ رہے تھے, اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب تھے, اور بہت سارے لوگ تھے جس میں ان کے اومنی گروپ تھا جن لوگوں نے پیسے بنائے تھے. یہ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان لوگوں نے کوئی ایکسپورٹ سے پیسہ بنانا تھا, نو.
ان لوگوں نے جب ایکسپورٹ کے نام پہ لوکلی طور پر چینی کو مہنگا کر کے بیچنا تھا، ایکسپورٹ سے بڑا پیسہ کمانا یہ ان کا لوکل ان کی واردات تھی کہ جیسے 52 روپے سے اگر آپ ایکسپورٹ کا نام نہ لیتے تو آپ نے کہنا شروع کر دے دیکھیں چینی باہر جا رہی ہے، ختم ہو رہی ہے، مارکیٹ میں پینک ہونا شروع ہوا اور کہ لوگوں پر چینی نہیں ہے، گودام میں نہیں ہے، اسٹاک میں نہیں ہے، پینک بائنگ آپ کی شروع ہوئی تو 52 روپے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کا مسئلہ پیدا ہوا، پرائسز بڑھتی گئیں۔ 1 روپیز آپ نے یہ اس نے کہا تھا جو میں ریپیٹ کروں اکبر نے، یہ ان شہزاد اکبر صاحب نے 5 بلین روپیز بڑھا تھا، آپ نے بیٹھ کے بیسیکلی 4 یا 5 ملین ایکسپورٹ کی۔ یہ واردات ہے ان کا ملی بلائی، مطلب ان کی ذرا ملی بھگت دیکھیں، 4-5 ملین نے ایکسپورٹ کی یا 10 تھے میرا خیال ہے اور ٹوٹل 80 ہیں، تو یہ باقی 70 نے کیوں نہیں کی؟ انہوں نے 1 ٹن 10 ٹن انہوں نے ڈالر کیوں نہیں کمائے؟ انہوں نے بڈنگ میں شرکت کیوں نہیں کی؟ یہ پہلے سے طے تھا کہ 10 ملین اپنا کلاؤڈ یوز کر کے یہ ایکسپورٹ کروائیں گی، اس کے بعد جو پیسہ بنے گا پھر یہ 70 یہ کمائیں گے، 1 for all, all for one، مسکیٹرز وہی والا اصول کہ ان 4-5 لوگوں کو استعمال کر کے we will maintain earn billions of rupees، اور انہوں نے کمایا۔ اور اس کے بعد انکوائری ہوئی جس میں عثمان بزدار کو بلایا گیا، ایف آئی نے انکوائری کی، واجد زیاد صاحب جو تھے ایف آئی کے ڈائریکٹر ڈی جی انہوں نے کی، اس میں عمر اسد صاحب اسد عمر صاحب، عبدالرزاق داؤد صاحب اور یہ آپ کے عثمان بزدار صاحب اور حاشد صاحب کو بلایا گیا۔ یہ سارے انکلوڈنگ اسد عمر اور عبدالرزاق داؤد یہ سارے انکوائری کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے۔ اس ملک میں کوئی قانون اور آئین ہوتا اور عمران خان صاحب انصاف کرتے، نام تو تحریک انصاف رکھا تھا، تو ان تمام وزراء کو ڈسمس کرتے، عثمان بزدار کو ڈسمس کرتے، اپنے لاڈلے کو، اسد عمر کو کرتے، عبدالرزاق داؤد کو کرتے، ہاشم بخت کو کرتے، پوری ای سی سی کو اڑاتے اور اپنی غلطی مانتے کہ ہاں میں نے ایک ایز اے پرائم منسٹر اس فیصلے کو انڈورس کیا تھا، اور ان پہ کیسز ہوتے، ان پہ پرچے ہوتے، ان پہ مقدمے کرواتا عمران خان صاحب، میں مانتا کہ ہاں یہ انصاف کر رہے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو انہوں نے بچایا، کوئی ایک وزیر کو ڈسمس نہیں کیا گیا، کسی کو نہیں ہٹایا گیا، اسی عوام کی جیب سے 500 بلین روپیز جو ہے نا انہوں نے نکلوا لیے تھے، اور آج وہی عمران خان اس قوم کا باعث، قوم کہتی ہے اس کے بغیر تمہارا کام نہیں چلے گا، خان کو واپس لو، ملک بچاؤ۔ میں تو بڑا حق میں ہوں کہ خان کو لیں، اس ملک کو بچائیں، اس ملک کی تباہی پھری ہے۔ اب جو موجودہ یہ پھری ہے، یہ تباہی جس کی ہم کر رہے ہیں، یہ تو بیک گراؤنڈ تھا، ذرا ان پہ آ جائیں، ذرا میرا خیال بریک آپ نے لینی ہے۔ جی بالکل بریک لینی ہے، لیکن ایگزیکٹلی سیم ہی کہانی جو ہے وہ چلے جا رہی ہے۔ آپ آئیں ذرا بریک کے بعد، یہ تو ہم نے خان صاحب کے بتایا نا للے تللے اور ان کے ناکامیاں، نالائکیاں اور ان کی ٹیم کے دھوکے، فراڈ، ان کی چیٹنگ اس قوم کے ساتھ۔ آپ ذرا شہباز شریف صاحب اور ذرا ان کی ٹیم پہ آ جائیں۔ ہر دفعہ سیم جو ہے یہ شوگر ملز جو ہیں وہ سیم چکمہ جو ہے وہ دے جاتی ہیں، یا تو چکمہ ہوتا ہے یا یہ جان کر کے جو ہے وہ اس کو ہونے دیتے ہیں۔ ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد ہم اپنا یہ ٹاپک جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اس وقت جو شوگر پرائسز میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ کرشنگ سیزن ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ اتنی زیادہ شوگر جو ہے جو ایکسپورٹ کر دی گئی، اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ شوگر پرائسز میں جو ہے وہ اضافہ نظر آ رہا ہے، 170-180 تک جو ہے وہ قیمتیں جا پہنچی ہیں، جبکہ شوگر ملز مالکان نے کچھ عرصے پہلے ہی شہباز شریف صاحب سے بھی یہ وعدہ کیا تھا کلاسرا صاحب کے 7.5 لاکھ ٹن بھی اگر ایکسپورٹ کر دیا جائے تو قیمت 140 روپے پر ٹن تک ہی رہے گی، یہ وعدہ کیا تھا، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ قیمتیں کہاں پہنچی ہیں۔ آپ نے زبردست بیک گراؤنڈ دیا کہ کیا ہوا خان صاحب کی حکومت کے دوران، اب جو ہو رہا ہے اس پر کیا کہیں گے آپ؟ اب مجھے نا آپ نے کہا کہ اس پر اب کیا کہیں گے، مجھے ایک سردار صاحب کا لطیفہ یاد آ کہ گفتگو بہت سیریس ہو گئی ہے، ذرا اس کو تھوڑا لائٹ کر کے پھر اس اسکینڈل پہ آتے ہیں۔ ایک سردار صاحب تھے، وہ گھر سے نکلتے تھے تو روز سامنے نے کوئی کھاتے ہوئے کیلے کا چھلکا پھینک جاتا تھا۔ ایک دن وہ اس تلک کے گرے، وہ بیچارے کہ چلیں بندہ گر جاتا ہے نہیں پتہ چلتا، اگلے دن گھر سے پھر نکلے تو پھر کیلے کا چھلکا پڑا تھا۔ اچھا پھر بے دھیانی میں خیال نہیں رہا، پھر پاؤں اوپر گیا، پھر پاؤں سے تل کے پھر جا کے گرے اس پہ زمین پہ۔ اگلے دن جب تیسری دفعہ باہر نکلے تو سامنے پھر دیکھا کیلے کا چھلکا پڑا ہوا، چوکنے ہو گئے۔ نال ہی کہتے ہیں اس میں ان کے منہ سے نکلتا ہے او میرے رب آج میں پھر گرنا پائے گا۔ یہ وہی لوگ ہیں، ہائے او میرے ربا، پھر ایک نیا سکینڈل سانو بھگتنا پڑے گا۔ آپ کو میں نے کہاں سے 80 سے شروع کیا ہے، بالکل 80 سے انہوں نے سبسڈیز اور مال بنانے اور چیزیں کرنی شروع کی، مطلب ملک کی اکانومی تباہ کر دی، کاٹن کی پوری انہوں نے بیلٹ اڑا کے رکھ دی شوگر کے لیے کہ ہمیں پیسہ ملے گا، ہم سبسڈی لیں گے، بلینز لیں گے اور باہر سے 2 ارب ڈالرز کی کاٹن منگوائیں گے جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ نے اس لیے لگائی تھی کہ جناب کہ ہمارے ہاں بڑی شوگر ہے،
बहुत ज्यादा। पिछले महीने ये फिर पहुंच गया, उस वक्त हमने प्रोग्राम किया हुआ है, आपको याद होगा हमने लास्ट एक आध महीने पहले जब ये समरी गई थी और शहबाज शरीफ साहब शुरू में ड्रामेबाजी वो करते होते, नहीं करेंगे, नहीं होने देंगे, नहीं जी रहने दें, ये जो सारा ड्रामा है, क्योंकि उनके अपने मिले हैं। अब शहबाज शरीफ साहब की जो मुझे उनसे हो रहा है प्रॉब्लम हो रहा है, सबको होना चाहिए कि आप इस मुल्क के वजीर आज़म हैं, आपके बच्चों की शुगर मिलें भी हैं, आपके बच्चों के APP भी हैं, बिजली भी महंगी, शुगर भी महंगी, और आपके खानदान के मतलब दोनों उसको ऑन करते हैं। यार खुदा ने आपको बादशाह बनाया है, आप इस मुल्क के बादशाह हैं, आप इस मुल्क के साथ बिजनेस कर रहे हैं, इस मुल्क से पैसा बना रहे हैं, आप भी बना रहे हैं, आपके बच्चे भी बना रहे हैं, और उन दोनों चीज़ों में बना रहे हैं जिनके प्राइसेस बढ़ रहे। इससे पहले इनके पास पोल्ट्री का बिजनेस होता था, दही, मुर्गी, अंडे, अच्छा दूध का भी बिजनेस है इनका। अपने दूध के मुखालफिन को इन्होंने जो हशर किया है वो अपनी जगह डॉक्टर जफर अल्ताफ जैसे अनरेबल बंदे पे इन्होंने पर्चे करवा दिए थे कि उनका उसमें अगर हल्ला दूध होता था लाहौर में सबसे ज़्यादा सस्ता था, अच्छा था। इन्होंने अनहार दूध वो शहबाज शरीफ साहब के बच्चों का था, इन्होंने मार्केट करने के लिए डॉक्टर जफर अल्ताफ साहब जैसे अनरेबल एक ऑफिसर के लिए उन पे आखिरी उम्र में इन्होंने एंटी करप्शन के पर्चे करवा दिए थे। अगर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे उस वक्त, कि मेरे बच्चों का कारोबार चल पड़े, और उनको बंद करवाया गया हल्ला दूध को, उन पे पर्चे हुए सारे कि अनहार दूध बिकेगा। मतलब आप इस मुल्क को एक माफिया की तरह चला रहे हैं कि हम डॉन हैं और हमारे अगेंस्ट जो भी बिजनेस करेगा वो उसको नहीं ठहर सकेगा। मतलब आपने दूध दही की दुकानों पे भी कब्जा कर लिया, कारोबार पे कब्जा कर लिया, आपने अंडे और मुर्गियों पे भी कब्जा कर लिया, आपने शुगर पे भी कब्जा कर लिया, आपने APP पे भी कब्जा रहेगा, तो बाकी मुल्क पे भी आप बैठे हैं बकौल इमरान खान साहब की पार्टी के, वो भी आप कब्जा करके बैठे हैं। मतलब कुछ चीज बच गई है। आप लोगों को थोड़ा सा कोई एहसास है कि इस मुल्क के साथ आप क्या कर रहे हैं? इन्होंने इज्जत दी है, आपको बादशाह बनाया, अपने सरों का ताज बनाया है, आप क्या कर रहे हैं जनाब कि आप उनको बैठ के इन्हीं लोगों को, इनसे पहले वाली आपने 2019-20 वाले स्कैंडल की या 2018 की, अभी तक उस रिपोर्ट पे कोई अमल नहीं हुआ, आपका नाम शामिल था, आप पे मुकदमे, इन पे पर्चे थे, इन पे पर्चे थे। डॉक्टर रिजवान ने पर्चे करवाए थे, इमरान खान साहब ने बाद में उनको हटा दिया था, जो आजकल बड़े जिक्र करते हैं जी डॉक्टर रिजवान साहब बहुत बड़ी, इनके शहबाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बने ना PDM में, वो बहुत बड़े वो केसेस पे काम कर रहे थे, उनको हटा दिया गया, हार्ट अटैक हुआ, फलान हुआ, ऐसे हुआ। तो भाई साहब आपने सबसे पहले उनको हटाया, इमरान खान ने हटाया था डॉक्टर रिजवान को, यू स्टार्टेड इट। आज पता ये चल रहा है जनाब इनका, ये फिर वारदात के पहुंच गए हैं, सेम वारदात बिल्कुल सेम है। और ये जो आप बात कर रहे थे कि $500 मिलियन जो है वो एक्सपोर्ट की वजह से, शहबाज शरीफ साहब ने क्लेम किया दिसंबर में कि हमने जो है वक्ती, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट कर लिया इसलिए हमें जो है ये इतना ज़र मुबादला हमने कमा लिया, लेकिन उसके बाद जो है हम देखते हैं कि इंपोर्ट करना पड़ता है रॉ शुगर, ताकि जो कि आपने जिक्र किया। हाँ इंपोर्ट, और ये सुने उस वक्त इमरान खान साहब ने जब ये चीनी और गंदम, अब जरा पैटर्न और देखे, चीनी और गंदम इमरान खान साहब ने एक्सपोर्ट कराई थी। पता ये चला कि हमारे पास चीनी भी नहीं है और गंदम भी नहीं है, हमने गंदम भी बहुत $1 अरब की यूक्रेन से, रशिया से और दीगर मुल्क से मंगवाई, हमने चीनी भी $1 बिलियन की मंगवाई। इमरान खान साहब के दौर में भी यही ब्यूरोक्रेट जकूटे जिन बैठे हुए थे, यही ब्यूरोक्रेट से फाइनेंस में थे, कॉमर्स में थे, ECC में थे, कैबिनेट में बैठे हुए थे, जिन्होंने खान साहब को कहा जनाब कि ये अच्छा वो जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो बड़ा खुश होता है कि जनाब के डॉलर आ रहे हैं, एक्सपोर्ट बढ़ेगी और मैं यहाँ पे ये बढ़के मारूंगा कि मेरे दौर में आपके एक्सपोर्ट बढ़ गई है। ये पता चला 1 महीने बाद चीनी भी नहीं है, आटा भी नहीं है मुल्क में, और खान साहब ने $2 अरब लगा के उन्होंने चीनी और आटा वापस मंगवाया था महंगा। और टोटल खान साहब के दौर में 2020-21 में, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, हमने $10 बिलियन की गंदम, काटन, शुगर, ऑलिव ऑयल और तेल और ये मतलब ईटेबल चीजें मंगवाई $10 अरब की उसी मुल्क में जहां से 1 साल पहले आपने, बल्कि मतलब 6 महीने पहले आपने एक्सपोर्ट की थी। इस मुल्क की मतलब कौन इस मुल्क की इसकी पॉलिसीज कौन बना रहे हैं? ब्यूरोक्रेट बना रहे हैं, ये सियासतदान बना रहे हैं। बात करें तो कहते हैं जमहूरियत खतरे में, ये शहबाज शरीफ साहब ने वही काम किया है। इन्होंने 5-6 साल गुजरने का माल नहीं बनाया, उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को जाके वही कहानी सुनाई। अच्छा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का अपने बच्चों का बिजनेस है शुगर का, वो तो समझते हैं कि ना बड़ा अरसा होगा पैसा नहीं बनाया, उन्होंने फौरी तौर पर कहा हाँ जी बैर कर दे। ये $500 मिलियन कहां से लिया आपने भाई, हमें समझाएं। आपको अफगानिस्तान ने दिए ये जो $500 मिलियन इज हेल ऑफ मनी, कहां से आपने कहां बेची है? ये रिकॉर्ड हाई चीनी एक्सपोर्ट की है इन 7 महीने में, अफगानिस्तान को इतनी कभी एक्सपोर्ट नहीं हुई। हमें वो जो अफगानिस्तान को $500 मिलियन अफगानिस्तान ने ट्रांसफर किया ना, कोई बैंकिंग चैनल के जरिए हुए होंगे ना, कोई हमारा स्विफ्ट कोड, अगर मैं गलत नहीं कर रहा, दुनिया भर में पैसे सिस्टम जो भी आपके चलते हैं, तो वो हमें दिखा देगा अफगानिस्तान ने कौन से बैंकिंग चैनल के जरिए भेजा। अफगानिस्तान को तो पैसे फंड इस वक्त वो हैं, अगर मैं गलत नहीं कर रहा, अमेरिकन ने फ्रीज किए हुए हैं उनका $7-8 अरब तो मेरा ख्याल फ्रीज हुआ है। आपने किस मुल्क को बेची है चीनी? अच्छा चले बेची, बेचने का नतीजा क्या निकला है?
آپ نے کہا تھا یہ بھی کہ جناب ہم مہنگی نہیں ہونا، وہی والی بات، وہی پرانے وارداتی ہے. تو پھر یہ چینی جو ہے 180 روپیز تک کیسے پہنچ گئی ہے؟ اب اندازہ کریں، جو یہ کہتے تھے کہ 1 روپیہ چینی بڑھے گی تو 5 بلین روپیز کا مالکان کی جیب میں جائے گا. آپ ذرا تصور کریں کہ 180 روپے کا، اور چینی کی کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے اس وقت یہ 52 روپے پہ جب بیچ رہے تھے تو اس وقت ان کو 30-32 روپے پڑے، 20 روپے بتایا جاتا تھا، 25 روپے اس وقت پر کے جی یہ کما رہے تھے. چلیں آپ اس وقت اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کو 100 روپے کر لیں، میں چلو مان لیتے ہیں، 80 روپے پر کے جی آپ ابھی بھی تو بچا رہے ہیں نا، مال بنا رہے ہیں. اور کس ملک اور قوم یہ رمضان کے مہینے میں جب لوگ سارا دن ہے. بالکل ناظرین، وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد ہم اپنی باتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اور ریٹیلرز تو ابھی کہہ رہے ہیں پلازا صاحب کہ اگر یہ سچویشن کنٹینیو رہی ہول سیل میں تو 200 تک بھی جا سکتی ہے، جائے گی. آپ لوگوں نے یہ ان کو وہ پچ دی گئی ہے، یہ وہ سپن ان کو پچ دی گئی، جیسے ملتان میں دی نا اس نے عاقب جوید نے بنوا کے، وہ پوری ساؤتھ افریقہ آیا ہوا تھا، میچ جتوا دے بلے بلے ہوگی واہ واہ. جیسے انڈیا نے ابھی وہ بتایا جاتا ہے فائنل میں اپنے 4 سپن انہوں نے پچ بنوا لی. ایسے ہی شہباز شریف صاحب، عمران خان صاحب، عبدالرزاق داؤد، اسد عمر، عثمان بزدار، ہاشم بخت، خسرو بختیار اینڈ کمپنی، سارے دنیا بھر کے وہ مطلب جو بڑے بڑے تھے، انہوں نے اس وقت ان کو گراؤنڈ بنا کے دیا کہ آئیں جی آپ لوٹو. انہوں نے لوٹا. اب کی دفعہ جناب شہباز شریف صاحب نے پچ بنا کے دیا، سپن کر کے دیے، اور جناب 10 کی 10 وکٹیں اڑائیں. خان صاحب کے دور میں بھی یہی لوگ تھے. آپ پوچھنا ان سے کہ تم لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں بہت ساری چینی ہے، چینی کدھر گئی ہے؟ آپ نے کہا تھا قیمت نہیں بڑھنے دیں گے، تو یہ قیمت کیسے بڑھی ہے؟ آپ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں، بجلی میں دیکھیں آپ وہاں سے پیسے بنا رہے ہیں، مطلب اس کے بعد چینی میں دیکھیں آپ پیسے بنا رہے ہیں. بات کریں تو آپ ایسے ایکٹ کرتے ہیں، اداکاری کرتے ہیں. آپ سے زیادہ مظلوم بندہ کوئی نہیں ہے. جیل میں 2 دن چلے جائیں تو بھی رونا دھونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو شوگر ملز مالکان ہیں یہ ہم سے وعدہ کر کے گئے کہ ہم جو ہے وہ قیمت کو زیادہ بڑھنے نہیں دیں گے. تو وہ جیسے آپ نے پہلے بات کی کہ پہلے بھی وہ وعدہ کر کے گئے تھے، اس دفعہ بھی وہ وعدہ کر کے گئے کہ ہم بڑھنے نہیں دیں گے. وعدہ کرنے والے کون لوگ تھے؟ ان کے اپنے لوگ ہیں، ان کے اپنے بچے ہیں، ان کی اپنی فیملیز ہیں. یہ سلمان سے پوچھے نا، سلمان شہباز سے پوچھے نا کہ بھائی صاحب یہ قیمتیں کیسے، آپ شوگر ملوں کے مالک ہیں، پوچھے نا ذرا اسے. حمزہ سے پوچھیں، شہباز شریف صاحب سے پوچھیں، اومنی گروپ سے پوچھیں، اس کے بعد آپ ہارون فیملی سے پوچھیں، آپ اس کے بعد باقی دیگر جو لوگ سارے جن کی ملیں ہیں جو پولیٹیکلی طور پر آپ کے پاورفل ہیں، زرداری صاحب سے پوچھیں کل جن کے لیے تالیاں بجا رہے تھے ان کی ملیں ہیں. یار مطلب آپ لوگوں کو آپ اچھا کتنا کھاتے ہیں؟ شہباز شریف صاحب خود ان کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں، نواز شریف صاحب کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں بڑے سیریس قسم کے، وہ خود بتاتے رہتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کو 2 بندے لے کے چلتے ہیں، وہ خود ساگ اور داغ کے علاوہ وہ کچھ کھا نہیں سکتے، ان کی خوراک ہی ہے. یہ 3 بڑے لوگ ہیں جنہوں نے پیسہ بنایا ہے، مال بنا رہا ہے جو مطلب انڈائریکٹلی جیبوں میں جا رہا ہے. مجھے نا اس کے لیو ٹالسٹائی کی نا ایک شارٹ سٹوری یاد آتی ہے کہ ہاؤ مچ ڈز لینڈ اے مین نیڈز، کہ ایک بندے کو کتنی زمین چاہیے. ایک کسان ہوتا ہے لالچی، تو اس کو پتہ چلتا ہے فلاں گاؤں میں، اگین اس کی روس کی کہانی، کہ فلاں گاؤں میں نا بڑی زمین مفت مل رہی ہے. وہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں زمین لینے کے لیے، حالانکہ اس کی بیوی اس کو منع کرتی ہے کہ ہمارے پاس پہلے بھی بہت کچھ ہے، بچے ہیں، فارم ہے، مجھ جو. وہ گھوڑا نکالتا ہے جاتا ہے، میلوں سفر کر کے 2-3 دن کے سفر کے بعد پہنچتا ہے، واقعی وہاں پہ ایک گاؤں ہے. کہتے ہیں ہاں جی زمین فری ملتی ہے، ہماری شرط ہے کہ انہوں نے کیا، انہوں نے یہاں سے پیدل چلو، جتنا تم مطلب صبح کی جب یہ سورج کی پہلی اس روشنی سے لے کے تم چلتے رہو واپس، لیکن یہاں پہ سورج کی آخری کرن غروب ہونے سے پہلے تم نے واپس پہنچنا اسی جگہ پہ. نہ پہنچے تو پھر زمین نہیں ہوگی. تم جتنی زمین کور کر سکتے ہو کرتے رہو. وہ چلتا رہا اور چلتا رہا. اس کو مطلب بار بار خیال ہے کہ بس کروں، کافی زمین میں نے کور کر لی ہے. ہر دفعہ کہتا نہیں ذرا ابھی سورج جو ہے نا تھوڑا سا بھی اوپر ہے، میں ابھی کرتا ہوں. میں وہ کرتا اب آخر پہ سورج غروب ہونے لگا، تھوڑی سی کرن لگی، وہ دوڑا تاکہ میں اپنی جگہ پہ پہنچوں. اتنا تیزی سے دوڑا، اتنی ساری زیادہ زمین کور کرنے کے بعد، حالانکہ اس کو 4 دفعہ خیال آیا میں ختم کروں، پہنچوں. وہ وہاں کے گرا اسی جگہ پہ ہارٹ اٹیک سے، وہیں اس کا دل بند ہو گیا، مر گیا. اور لیو ٹالسٹائی نے اس کو اینڈ کیا کہ اس کے ساتھ جو اس کا ملازم گیا ہوا تھا اس نے گھسیٹا اس کو اپنے مالک کو، وہیں پہ گڑھا کھودا، گڑھے میں اس کی لاش ڈالی. اور وہ کہتے ہیں ایٹ دا اینڈ ایک انسان کو کتنی زمین چاہیے؟ 6 فٹ نیچے، مطلب 6 فٹ چوڑی اور 6 فٹ گہری. تو اسی پہ اس نے اپنا افسانہ لکھا تھا، ہاؤ مچ ڈز لینڈ اے مین نیڈ. بڑی زبردست بات کی آصف علی زرداری صاحب، شہباز شریف صاحب اور اس کے بعد نواز شریف صاحب. آپ لیو ٹالسٹائی کا وہ سٹوری پڑھیں. آپ لوگوں کو کتنی دولت چاہیے اس ملک سے، اس ملک کی عوام سے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کو 6 فٹ نیچے اور 6 فٹ وائڈ جو ہے نا، تو وہی آپ کے نصیب میں آنے. جتنا کر سکتے ہیں کرتے جائیں. بالکل. اور یہ ہم ہر دفعہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے عوام پستی ہے اس چینی کرائسس کی وجہ سے، ان قیمتوں کی وجہ سے، اور وہ بھی رمضان کے ایسے مہینے میں. آج کے لیے ناظرین اتنا ہی. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی.